ज़रा तसव्वुर करें, एक कौम, तारीख की सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम, जिसका दावा कि हम जमीन पर सबसे ताकतवर और मजबूत कौम है, जिनके कद इतने लंबे कि बादल भी उनकी छत तक नहीं पहुंच सकते थे, जिस्म देव हैकल, चौड़े सीने और जिनकी उम्रें 800 से 900 साल तक, बाजू में इतना जोर कि एक झटके में दरख्त जड़ों समेत उखाड़ लेते, जिनके एक वार से पत्थर पाश पाश हो जाते, ताकत इतनी कि पहाड़ों की चट्टानें तराश कर महलात और किले बना लेते, गुरूर इतना कि बरमला कहते कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता, हम जमीन पर सबसे ताकतवर कौम हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की, जिनका बादशाह ऐसा कि जन्नत का सुना तो कहने लगा ऐसी जन्नत तो मैं जमीन पर बना सकता हूं। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख व सफ़ेद रंग और वक़ार में अपनी मिसाल आप थे। माल व दौलत, शान व शौकत और दुनिया की हर नेमत व आसाइश उनके कदमों तले थी। न बीमार होते, न बूढ़े, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती, मगर उसी शान व शौकत के बावजूद एक दिन ऐसा वक्त आया कि कुदरत की आंधी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। घर, बागात, महल्लात, हर चीज जड़ से उखाड़ दी गई। जब उनके सर आपस में टकराते या चट्टानों से टकराते तो उनके दिमाग फटकर मुंह पर लटक रहे होते। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम पलक झपकते में निस्तो नाबूद हो गई और उनके किले और महल्लात जो कभी जमीन पर छाए हुए थे, रहती दुनिया तक निशान इबरत बन गए। ये वो लम्हा था जब शान व शौकत, ताकत और दौलत भी इंसान को बचा न सकी। ये है कौम आद की कहानी, ताकत और गुरूर की इंतहा और इबरतनाक अंजाम की कहानी। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इंसानी तारीख मुख्तलिफ उरूज व ज़वाल से गुजरी और कई कौमें मारिज़ वजूद में आईं और अपना मुकर्ररा वक्त गुजार कर चली गईं। कुछ कौमें लोगों के लिए निशान इबरत बनी और उन्हें उनकी नाफरमानियों की सज़ा मिली और उनका इतना भयानक अंजाम हुआ कि वो हमेशा के लिए बतौर इबरत याद की जाने लगी। 2000 साल कबले मसीह के आसपास जजीरा अरब के उस हिस्से में जहां आज सिर्फ खामोश सहरा, उड़ती रेत और सन्नाटा दिखाई देता है, कभी एक शानदार तहजीब सांस लेती थी। ये इलाका तारीख में अहकाफ के नाम से जाना जाता है। अहकाफ हक्फ की जमा है और अरब में रेत के बल खाते हुए टीले को हक्फ या अहकाफ कहते हैं। कुरान करीम में अहकाफ से मुराद वो रेगिस्तान है जो ओमान से हजरे मौत तक फैला हुआ है, यानी मौजूदा यमन और ओमान का दरमियानी हिस्सा। यही टीले कभी एक ऐसी कौम के घरों, महलात और बस्तियों को अपने दामन में लिए हुए थे जिसकी ताकत, गुरूर और शान और शौकत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। इस कौम को दुनिया कौम आद के नाम से जानती है। कौम आद का तस्करा कुरान करीम की 9 सूरतों में आया है। कौम आद को तारीख की सबसे ताकतवर कौम के तौर पर जाना जाता है, जिनके जिस्म देव हैकल थे, कद 60 हाथ के करीब, बाजू में इतना जोर कि एक हाथ से दरख्त जड़ से उखाड़ लेते। ताकत का यह आलम था कि वो चट्टानें तराश कर महल्लात बना लेते। अल्लाह ताला ने उन्हें जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत से नवाजा था। सरसब्ज और शादाब इलाका होने की वजह से माल और दौलत की कसरत थी। शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत व आसाइश उन्हें मुयस्सिर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम पैदा नहीं की। रिवायात में आता है कि उनके बाज अफराद की उम्रें सदियों पर मुहित थी, यानी 800 साल से 900 साल तक। वो लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे बल्कि तामीर के फन में भी माहिर थे। पहाड़ों की सख्त चट्टानें उनके लिए नरम मिट्टी की तरह थी। वो उन्हीं चट्टानों को तराश कर बुलंद बाला महल्लात बनाते, सुतून खड़े करते और ऐसी इमारतें तामीर करते जिन्हें देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता।
یہی وجہ تھی کہ ان کی بستی کو ارم کہا جاتا تھا، اور قرآن نے انہیں ارم ذات العماد کے نام سے یاد کیا، یعنی ستونوں والی قوم۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ ان کے شہر مضبوط تھے، دیواریں بلند تھیں، اور مکانات ایسے لگتے تھے جیسے وقت بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی، اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ دولت کی فراوانی تھی، مویشیوں کے ریوڑ تھے، کھیت لہلہاتے تھے، اور باغات پھلوں سے لدے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا تھا جو کسی قوم کو آزمائش کے طور پر دیا جاتا ہے۔ قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد اگرچہ یہ لوگ زمین پر حکمران بنا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے گزشتہ اقوام کی تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا تھا، کفر و شرک نے ان کے دل سیاہ کر دیے تھے، اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھی۔ شیطان نے انہیں اللہ سے اس درجہ غافل کر دیا تھا کہ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، بارش برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش لیے تھے۔ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھیں، یہ قوم بھی انہی کی پرستش میں لگ گئی۔ عوام و خواص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب قوم عاد میں گمراہی اور جہالت کے اندھیرے ہر طرف پھیل گئے تھے، اللہ کی رحمت سے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ایک نبی حضرت ہود مبعوث فرمائے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم چھوتے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آئو۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں، اور تن درست و توانا، قوی، مضبوط و قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ قوم عاد پر حکمرانی کرنے والے 2 بادشاہ خاص طور پر بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ عاد کا بیٹا تھا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے،
مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ اب شہزاد نے اپنی جنت بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 ماہر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے ماتحت سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون پر ہیرے جواہرات لگائے گئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کرے۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو شداد نے تمام امراء اور دولت مند افراد کو حکم دیا کہ سب اسی جنت میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے؟ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھے کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔
کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر میں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ شداد کی جنت کے زمین بوس ہونے کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد کرتے رہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور شداد کے غرور اور عبرتناک انجام کا بتاتے رہے۔ لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، قوم عاد نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ قحط ایسا پڑا کہ وہ ہر چیز کھا گئے، سارا غلہ، سارے مویشی، یہاں تک کہ چوہے، بلی، سانپ تک کھا گئے۔ درخت اکھاڑ کر ان کے پتے تک کھا گئے، مگر قحط تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود سے قوم کی یہ پریشانی اور بدحالی دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کا مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، کالا۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے کالے بادل کو پسند کر لیا، کیوں کہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ قوم عاد کے دیو ہیکل لوگ
کبھی آپس میں ٹکراتے، کبھی چٹانوں کے ساتھ، اور ان کے دماغ سروں سے باہر لٹک رہے ہوتے۔ جب آندھی نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو یہ دیکھ کر لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھاڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر آسمان سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ قوم عاد کے محلات کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے، اور اللہ نے قوم عاد کے غرور، تکبر اور طاقت کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ اور ان کے محلات کے کھنڈرات آج بھی بنی نوع انسان کے لیے نشان عبرت ہیں، اور آج سائنسدان ہزاروں سالوں بعد قوم عاد اور ان کی بستیوں کے آثار تلاش کر کے قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات کی سچائی اور تاریخی صداقت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اور بے شک جس قوم نے بھی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ ماہرین کبھی اٹلانٹس آف دا سینڈز اور کبھی ارام آف دا پلرز کے ناموں سے قوم عاد کی باقیات دنیا کو دکھانے میں مصروف ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔